बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 36। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक हर न्यू अपडेट बर वक्त पहुँच सके। मगर वो करते क्या है? वो दूसरे ममालिक में जाकर जासूसी करते हैं, भेस बदल बदल कर वो हर जगह फिरते हैं। इनका कोई एक नाम या शनाख्त नहीं होती, इनका कोई एक घर या एक फैमिली नहीं होती। वो कुछ भी और कभी कुछ बन जाते हैं। इनको ये सब सिखाया जाता है ताकि वो जागें और पाकिस्तान के लोग सुकून से सो सके। वो अपने मुल्क की आंखें होते हैं। और फिर इनको क्या मिलता है? कुछ नहीं, मम्मी ने गहरी सांस लेकर कहा। जब कोई वर्दी वाला सिपाही महाज पे लड़ता है तो अगर वो जिंदा रह जाए तो गाजी कहलाता है, जान कुर्बान कर दे तो शहीद। एजाज़ात सिर्फ वर्दी वाले को मिलते हैं। इनके नाम से सड़कें और चौक मंसूब किए जाते हैं, इन पे फिल्में बनाई जाती हैं। मगर जो जासूस होता है ना, वो अनसिंग हीरो होता है, बेनामो निशान, खामोशी से किसी दूसरे मुल्क में जिंदगी बसर करता। वो अकेला तन्हाई काम किया करता है और अगर गिरफ्तार हो जाए तो इसे बचाने के लिए अमूमन कोई नहीं आता। क्यों? वो हैरान हुआ। बेटा, यही इस पेशे की मजबूरी होती है। गिरफ्तार होने की सूरत में जासूस का मुल्क, हुकूमत, फौज, एजेंसी कोई भी खुल्लम खुल्ला इसे ऑन नहीं करती। अगर पूछा जाए तो साफ इनकार कर दिया जाता है। दूसरे तरीकों से वो इसे जेल से भगाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन अगर ये ना हो सके तो जासूस को सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ता है। अगर वो राज उगल दे तो वो गद्दार कहलाता है। इसलिए इसे ये तक छुपाना होता है कि वो जासूस है, क्योंकि वो हर मुल्क में जासूसी की सजा मौत है। फिर अगर इस पे जासूसी साबित हो जाए तो इसे मार दिया जाता है और इसकी लाश कहीं बेनामो निशान दफन कर दी जाती है या किसी भी तरह डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। बाज दफा कितने ही अरसे तक इसके खानदान वालों को भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। इसका जनाजा तक नहीं पढ़ाया जाता। इसकी आंखों के सामने ताकिया में फवारे के साथ खोदी गई कब्र घूम गई थी, बेनामो निशान कब्र। फिर तो इसको कुछ भी नहीं ना मिला। मम्मी, बेटा, जो आदमी खुद को इस काम के लिए पेश करता है वो इस बात से वाकिफ होता है कि गिरफ्तार होने या दियारे गैर में मारे जाने के बाद इसके साथ क्या होगा। इसको तारीख कभी हीरो के नाम से याद नहीं करेगी। इसके मुल्क में इसकी फाइल पे टॉप सीक्रेट या क्लासिफाइड की मोहर लगाकर बंद कर दी जाएगी। वो ये सब जानते बूझते भी खुद को इस जात के लिए पेश करता है। पता है क्यों? इसने अपना पसंदीदा सवाल फिर से दोहराया। क्योंकि बेटा, जो शख्स अपनी जान के जरिए अल्लाह की राह में लड़ता है, इसे दुनिया के अज़ाज़ात और तारीख में याद रखे जाने या ना जाने से फर्क नहीं पड़ता। इसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि गिरफ्तारी की सूरत में इससे सब छोड़ देंगे और मौत की सूरत में कोई इसका जनाजा भी नहीं उठाएगा, क्योंकि इसे अल्लाह ताला की रजा चाहिए होती है और जिसे ये मिल जाए उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। मम्मी अक्सर ऐसी बातें बताया करती, फिर एकदम चुप हो जाती और फिर अपनी रो में कहती, अपने मुल्क के राज कभी नहीं बेचने चाहिए। इंसान भी कितनी थोड़ी कीमत पर राजी हो जाता है। इस वक्त इनकी आंखों में एक लोदीती अजियत हुई। बहुत अरसे बाद जहान को इस तासर की वजह समझ आई थी और ये तब हुआ जब इनकी जदीद सी गली से पिछले गली में रहने वाले एक लड़के हकान ने इस पर राह चलते फिक्रा उछाला कि वो पनाह गुज़ीर है और ये कि इसका बाप एक मफरूर मुजरम है। इसने हकान को कुछ भी नहीं कहा, मगर रात जब मम्मी से पूछा तो उन्होंने बता दिया सब कुछ साफ साफ कि किसी तरह अब्बा से गलती हुई और इसकी वो सदा भुगत रहे हैं, जलावतनी की सदा। तुर्क हुकूमत ने रहम खाते हुए इन्हें सियासी पनाह बख्शी थी। तब इसे लगा वो भी वजीफा लेने वालों की कतार में अदालत में खड़ा है और चपरासी जोर जोर से सदा लगा रहा है। सिकंदर शाह गद्दार के वर्सा हाजिर हो। इस सब के बावजूद अब्बा से नफरत न कर सका। वो इनसे इतनी ही मोहब्बत करता था जितनी पहले। अब्बा वैसे ही अब बहुत बीमार रहने लगे थे। मम्मी कभी कभी इनको डॉक्टर के पास ले जाया करती थी, मगर इनके अखराजात, इनकी पढ़ाई, मम्मी को डबल शिफ्ट काम करना पड़ता था। रात भी कभी कभार वो मम्मी को लाउंज में पाँव के ऊपर करके बैठे तलवों पे बने छालों पे दबा लगाते देखता। इनके हाथ सुई, मोती, कपड़े, धागे और कैंची से आशना होकर अब सख्त पड़ते जा रहे थे। तब वो सोचता कि वो बहुत मेहनत करके बहुत अमीर आदमी बनेगा ताकि मम्मी को काम ना करना पड़े
اور وہ انہیں جہانگیر والا گھر دوبارہ خرید کر دے سکے، مگر وہ وقت کوسو قزح کی طرح دور چمکتا تو دکھائی دیتا، لیکن اگر وہ اس کے پیچھے بھاگتا تو وہ غائب ہو جاتا۔ ایک روز اسکول سے آیا تو ممی اپنا زیور الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کے افسردہ تاثرات کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھا۔ ممی، کیا آپ اپنا زیور بیچ دے گی جیسے دادا نے جہانگیر والا گھر بیچا تھا؟ ممی نے بے دلی سے مسکرا دیا۔ چیزیں ایسی لیے ہوتی ہیں، میں تمہارے ابا کو اس پیسے کے ہاتھ نہیں لگانا چاہتی جو بینک میں رکھا ہے اور جس نے ہم دونوں کو اپنے ملک کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے، اس لیے زیور بیچ رہی ہوں۔ مگر تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جان؟ وہ اکثر دادا کو جان سے یہی فکرہ کہتے سنتی تھی، اس لیے دہرایا تو اس پر ملال مسکراہٹ کے ساتھ سر اسبات میں ہلا دیا۔ ممی نے زیور بیچ دیا۔ کچھ وقت کے لیے گزارا ہونے لگا، پھر اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ بھی کبھی کچھ کام کر کے پیسے کمائے تاکہ اس کے ماں کے ہاتھ نرم پڑ جائے، ان کے پیروں کے چھالے مٹ جائیں۔ یہی سوچ کر اس نے پچھلی جدیسی کے حقان کے چاچا کرامت کی ورکشاپ میں کام کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ کرامت بے کا بیٹا علی کرامت اس کا کلاس فیلو بھی تھا، سو اس کو کام مل گیا۔ اسے راز رکھنے آتے تھے، سو یہ بات اس نے ممی سے راز رکھ رہی تھی۔ کرامت بے کی گاڑیوں کی ورکشاپ ان کے گھر کے ساتھ تھی، یعنی جہان کے گھر سے پچھلی گلی میں۔ جہان کا کمرہ بلائی منزل پہ تھا، اگر وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو کرامت بے کا گھر اور ورکشاپ دونوں دکھائی دیتی تھی۔ ورکشاپ گلی کے بالکل نکڑ پہ تھی، اس سے آگے دوسری گلی میں مڑو تو کمرشل ایریا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک روز ممی نے اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو ورکشاپ میں ہاتھ منہ کالا کیے کام کرتا نظر آ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ کھیلنے کے لیے جانے کے اجازت لے کر جایا کرتا تھا۔ ممی کو علم تھا کہ وہ علی کرامت کے گھر جا رہا ہے۔ آج ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ اصل میں کہاں جاتا ہے۔ جب وہ گھر آیا تو انہوں نے ساری بات دہرا دی، مگر نہ اسے ڈانٹا نہ ہی خفا ہوئی۔ تم ورکشاپ میں کام کرو، اخبار بیچو یا پھولوں کے گلدستے بناؤ، کبھی ان کاموں میں اتنا پیسہ نہیں کما سکو گے کہ اپنی پوری کتابیں بھی خرید سکو۔ اس کے باوجود میں تمہیں نہیں روکوں گی، میں اپنے بیٹے کو مضبوط اور محنتی دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے ہمیشہ کی طرح اس بات میں سارا لا دیا۔ کمائی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پھر بھی اسے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس نے ممی سے کہا کہ وہ بڑا ہو کر مکینک بنے گا۔ ممی خوب ہنسی۔ ابھی تم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت سے پیشے دیکھ کر تم کہو گے کہ تمہیں وہی بننا ہے، لیکن اصل میں انسان کو وہی پیشہ اپنانا چاہیے جس کے مطابق اس کی صلاحیت ہو۔ ابھی یہ فیصلہ بہت دور کا ہے کہ تم کیا بنو گے، مگر تب بھی وہ جانتا تھا کہ وہ مکینک ہی بنے گا، یہی اس کی منزل تھی۔ پھر کبھی کبھی وہ خواب اسے ستاتا، وہ خواب جس نے ان برسوں میں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ پاک صفائی، اس کا روشن چہرہ۔ تب اس کی خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس جیسا ہی بنے گا، لیکن پھر وہ ڈر جاتا، معلوم نہیں کیوں۔ اس کا یہ خوف، یہ عجیب سا الجھن بڑا ڈر کب نکلا؟ شاید تب جب اس نے فریہ سے دشمنی مول لے لی۔ فریہ کرامت بے کے بھائی کی بیوی تھی، دراز کا سمارٹ، خوبصورت، سبز آنکھ اور کندھوں تک گرتے اخروٹی بالوں والی۔ اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے ناز و انداز، سب میں ایک شاہانہ سی جھلک ہوتی تھی۔ وہ بہت مغرور، بہت ہی دارسی تھی۔ اس کا بیٹا حقان بھی اتنا ہی مغرور اور نک چڑھا تھا۔ فریہ کا شوہر ایکان معمولی صورت کا تھا، جبکہ کرامت بے کافی وجیح تھے، اس لیے حقان، جو عمر میں جہان سے 2 برس ہی بڑا تھا، ہر جگہ اپنی ماں کے حسن کے قصے سنایا کرتا تھا۔ وہ لوگ پیچھے سے عرب تھے، آپس میں عربی بولا کرتے۔ ایک روز فریہ ایکان ان کے اسکول آئی تو حقان نے سب کے سامنے اپنی ماں کو گلاب کا پھول پیش کرتے ہوئے عربی میں کچھ کہا۔ انتا مرا جمیلہ ہی اسے سمجھ آیا۔ اس نے علی کرامت سے مطلب پوچھا تو اس نے بتایا کہ مرا جمیلہ بہت بہت خوبصورت عورت کو کہتے ہیں۔ اسے انت بھی بھول گیا، صرف مرا جمیلہ ذہن میں نقش رہ گیا۔ بے حد حسین عورت مرا جمیلہ۔ جب ممی اپنے زیور بیچ رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک نیکلس رکھ لیا ہے، وہ اسے نہیں بیچیں گی کیونکہ وہ اسے حیا کو دیں گی۔ تم ہمیشہ یاد رکھنا، میں تمہاری شادی اپنے بھائی کے گھر ہی کروں گی، اس لیے تمہیں استنبول میں کوئی لڑکی بہت خوبصورت نہیں لگنی چاہیے۔ سن لیا تم نے، مگر فریہ کافی خوبصورت تھی، اسے بھی اچھی لگی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ اسے مرا جمیلہ ہی کہہ دے۔ حقان سے اس کا جھگڑا گیند کے دوران ہوا تھا۔ ورکشاپ میں کام ختم کر کے وہ جدیسی میں کھیلتے علی کرامت اور حقان اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ آج شریک ہوا تھا۔ حقان کو اعتراض تھا کہ مگر علی کرامت کا کہنا تھا کہ جب دوسرے
آدھے گیم کے دوران شامل ہو سکتے ہیں تو جہان کیوں نہیں؟ اس کا اشارہ حقان کی جانب تھا جو گزشتہ روز اس طرح شامل ہوا تھا۔ مجھ میں اور اس میں فرق ہے، میں حقان رضا ہوں اور یہ ایک پناہ گزین کی اولاد۔ جہاں نے ہاتھ میں پکڑی سرخ گیند کھینچ کر اس کو دے ماری اور اس نے بر وقت سر نیچے کر لیا، مگر پھر تن فن کرتا آگے بڑھا۔ تھوڑی سی مار کٹائی کے بعد لڑکوں نے انہیں چھڑا لیا اور وہاں سے یوں بکھرے کہ حقان کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور جہان کی نکسیر پھوٹی ہوئی تھی۔ گھر آ کر اس نے چپ چاپ خون صاف کر لیا۔ اصل ہدیت اس تانے کی تھی جو اسے دیا گیا تھا، جیسے منہ پر چابک دے مارا ہو۔ وہ تکلیف بہت زیادہ تھی، پھر بھی وہ ابا کے خلاف نہ جا سکا۔ شاید اس کے لیے اس کی ماں نے کبھی اس باپ کے خلاف نہیں بھرا، بلکہ ہمیشہ یہی سکھایا کہ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے نہیں۔ حقان نے البتہ چپ چاپ اپنا خون نہیں صاف کیا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ فریہ تن فن کرتی ان کے گھر آتی، بلند آواز اور رونیت سے اس کو بہت سی باتیں سنا کر گئی۔ اس کا شوہر کاروباری آدمی تھا اور مالی حالات کرامت بے سے اچھے تھے۔ اسے اسی پیسے کا غرور تھا۔ یہی نہیں، اس نے جا کر میونسپلٹی والوں سے بات بھی کی کہ ان سیاسی پناہ گزینوں کو کہیں اور رہائش اختیار کرنے کا کہا جائے، ورنہ وہ ماحول خراب کریں گے۔ ممی کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، وہ گھر پہ نہیں تھی۔ ابا ان دنوں بیمار رہنے لگے، سو کمرے میں تھی۔ اس نے اکیلے فریہ کی باتیں سنی مگر چپ رہا۔ میونسپلٹی والی بات اسے علی نے بتائی۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا، ابا کی وجہ سے بلکہ اس کے اپنے جھگڑے کی وجہ سے ان کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اتنی مشکل سے ممی خرچے کی گاڑی کھینچ رہی تھی، اب ان کو مزید تکلیف سہنی پڑے گی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ تم ان باتوں سے پریشان مت ہو بچے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ راستہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ علی کی بات سن کر اس کی ممی نے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ اس وقت کچن سلیب کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ باہر کام سے آئی تھی اور ابھی بھی انہوں نے اسکارف سا کیا گیا نقاب اتارا تھا۔ اب وہ ٹیشو سے چہرے پہ آیا پسینہ تھپتھپا رہی تھی۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، وہ مصری تھی، مصری سیاہ فام، مگر پھر بھی ان کے چہرے پہ ایسی روشنی، ایسا نور تھا کہ وہ نگاہ نہیں ہٹا سکتا تھا۔ وہ اس سے بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اس دن ان کی بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھ گیا، مگر بعد میں مارکیٹ جا کر اس نے ایک کارڈ خریدا اور اس پر انگریزی میں لکھا، "یو آر مائی مرمرا جمیلہ"۔ ساتھ میں ان کا نام اور فقط میں اپنا نام لکھ کر اس نے کارڈ کو خط کے لفافے میں ڈالا اور گوشت سے لفافہ بند کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ صبح جا کر چپکے سے یہ ان کو دے آئے گا۔ ٹھیک ہے کہ ممی نے کہا تھا کہ اسے کوئی دوسری خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، مگر وہ لڑکی تو نہ تھی، وہ تو ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی، اپنی جیٹھانی فریہ سے بالکل مختلف۔ جس پل وہ کارڈ اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا اسے کھڑکی کے باہر کچھ دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے بتی گل کی اور کھڑکی کے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر رات پھیلی تھی۔ فریہ کا گھر، جہاں کرامت بے اور کان دونوں کے خاندان اکٹھے رہتے تھے، کرامت بے کی ورک شاپ سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ورک شاپ کے دروازے کے پاس دو ہیولے سے کھڑے تھے، ایک لاک کھول رہا تھا جبکہ دوسرا ساتھ میں چپکا کھڑا تھا۔ لاک کھول کر وہ اندر چلے گئے اور جب اندر دروازہ بند کرنے کے لیے وہ سایہ پلٹا تو اسٹریٹ بورڈ کی روشنی ان دونوں پر پڑی۔ لاک کھولنے والا شخص کا چہرہ واضح ہوا جو کرامت بے کا تھا، جبکہ اس کے پیچھے موجود لڑکی اس وقت پلٹی تھی۔ روشنی نے اس کے خروٹی بالوں کو چمکایا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ فریہ، وہ کرامت بے کے ساتھ اس وقت استنبول میں رہنے والے ایک 13 سالہ لڑکے کے لیے یہ سب سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا، مگر یقین کرنا اور اس دھوکے کو جذب کرنا یہ بہت مشکل تھا۔ وہ کتنے ہی دیر تو تحیر کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا، پھر ہر رات اس نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ ہر رات نہیں آتے تھے، 2-3 4 دن بعد آیا کرتے تھے۔ قریباً 1 مہینے بعد اس نے فریہ کو سر راہ اس وقت روکا جب وہ صبح واک پہ تیز چلتی جا رہی تھی۔ "لیڈی حقان، کیا آپ مجھے 1 منٹ دے سکتی ہیں؟" فریہ نے گردن موڑ کر کچھ اچنبے، کچھ نوست سے اسے دیکھا۔ "بولو"۔ ثانیہ کی باتیں تب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی جب وہ اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا۔ پرانی یادیں کسی ٹوٹے کانچ کی صورت ماس میں کھب گئی تھی۔ ان کو کھینچ کر نکالنے کی تکلیف کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اس نے سست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی اور دروازہ کھولا تو اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گری۔ وہ ہینڈ ڈور میٹ پر گری تھی اور کارپیٹ گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کیا
وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ دیتا تھا. اگر ڈبی ابھی گری تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا. ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی مگر کارپیٹ پہ نشانات ضرور ملتے. اس کے باوجود عادت سے مجبور اس نے اندر آ کر کچن کی کھڑکی کی کنڈی چیک کی، پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا. سب کچھ ویسا ہی جیسا وہ چھوڑ کر آیا تھا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتا دوں کہ یہ کہانی اب وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں ثانیہ نے حیا سلمان کو دیکھا. ثانیہ نے حیا سلمان سے بات کی اور اس کا پتہ کیا کہ وہ اس بلڈنگ میں کس لیے آئی ہے. اس نے ٹی وی آن کیا، لیپ ٹاپ گود میں رکھا، پاؤں لمبے کر کے میز پر رکھے صوفے پر بیٹھ گیا. وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے سی ڈی کی صورت میں دیے تھے. ثانیہ نے فائل پہ 6 حرفی پاس ورڈ لگا دیا تھا. وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاس ورڈ کیا تھا. اگر وہ اس سے کچھ بھی لیتا تو اس کو فائل پہ پاس ورڈ لگانے کا کہا کرتا تھا ARP. لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر عدلار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے آفس کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا. وہاں بھی اس نے یہی لکھوا رکھا تھا. اسے عموماً تاثر یہی پڑتا تھا کہ ARP کا مطلب عبد الرحمن پاشا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا تھا وہ اس سے مراد کبھی بھی عبد الرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا. ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا. فائلز کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا. ممی نے صبح اسے جتنی تاکید سے کہا تھا کہ وہ ماموں سے مل لے، اب اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ ہرٹ ہوگی، اور یہی وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا. اسے جانا ہی پڑے گا. وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے اعتراض برتنے کی کوشش کر رہا ہے، اب اتنا ہی وہ ان کے سامنے آ چکے تھے. بہت بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، پھر کلائی پہ بند گھڑی دیکھی. رات کے 9 بج رہے تھے. ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا. کیا وہ ابھی ہی چلا جائے گا؟ گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے دی ہوئی تھی. اسے کل ملنا تھا. اگر وہ ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا، کیونکہ وہ ان کو یہی تاثر دے گا کہ وہ ترکی سے آج ہی آیا ہے، 2 ہفتے قبل نہیں. البتہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں، واپس آ جائے گا، کہہ دے گا وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے، وغیرہ وغیرہ. کور سٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی ہے. وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جوگرز کے تسمے باندھے، والٹ اٹھا کر جانے لگا. پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جن کو اسے پرانی طریقوں میں اسٹیمپ کروا کے میڈم سیکنڈ سیکرٹری کو بھیجنا تھا. یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا. پہلے اسے یہی کرنا تھا. پانی کی ڈبی دروازے کے اوپر جگہ پہ احتیاط سے رکھ کر اس کا ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل گیا. ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پہ اتارا. یہاں سے ان کا گھر 100 قدم کے فاصلے پہ تھا. جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا اس نے یوں ہی سرسری سادہ سا وہ راستہ سمجھ لیا تھا. شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دفعہ اسے جانا ہی پڑے گا. مرکز پہ ایک کوریئر سرور کے شاپ سامنے ہی تھی. وہ اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا، مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے. وہ ان پہ پانی چھڑک رہا تھا. پھول اسے چاہیے کہ وہ ان کے گھر کچھ لے کر جائے. پھولوں سے بہتر کچھ نہیں تھا. وہ ہمیشہ ہی ایک قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں. اس نے سوچا وہ لڑکے کو گلدستہ بنانے کا کہہ دے اور تب تک وہ اندر کوریئر سروس سے لفافے اسٹیمپ کروا لے. بات سنو، اس نے پھول بیچنے والے لڑکے کو پکارا جو پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا. فوراً پلٹا. جی ہاں جی صاحب. آپ نے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر جو سیاہ جیکٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہو کر اس کے پاس آیا. کون سا رنگ چاہیے صاحب؟ سرخ، اس نے بنا سوچا کہہ دیا. لڑکے نے ذرا تعصب سے سر ہلایا. صاحب سرخ پھول ختم ہو گیا ہے، تھوڑے سے سفید گلاب پڑے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں. اس نے قدر برہمی سے نفی میں سر ہلایا. سفید گلاب دشمنی کی علامت. ممی کو پتہ چلے تو وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے گیا ہے تو وہ از خود خفا ہوں گی. مجھے سرخ ہی چاہیے. کہاں سے ملیں گے صاحب؟ میرے پاس صرف سرخ سپرے ہے. ان سفید پھولوں کو سپرے کر دوں؟ قسم سے صاحب اتنی مہارت سے کروں گا بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ کر دو. اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی. نقلی سرخ گلاب رنگ کے گلاب سفید گلاب سے پھر بھی بہتر تھے. پھولوں والا لڑکا جلدی باسکٹ سے سفید گلاب نکالنے لگا. تم گلدستہ بناؤ، میں آتا ہوں. اس کی رفتار دیکھ کر وہ جان گیا کہ وہ ابھی اسے کافی وقت لگے گا، اس لیے وہ اندر کوریئر شاپ کی طرف بڑھ گیا.
اسے اگر کسی شے سے آزاد چڑ تھی تو وہ وقت ضائع کرنے سے بھی۔ کوریئر شاپ میں 2 افراد کھڑے تھے، اپنے اپنے لفافہ جمع کروا رہے تھے۔ ڈیسک کے پیچھے بیٹھا پی کیپ پہنے لڑکا کمپیوٹر پہ مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ دفتر ملازم لڑکے نے ٹائپ کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پہ شنائی کی نمک ابھری۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا۔ دونوں افراد کو فارغ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جی احمد بھائی، کوئی خدمت؟ ہاں، چھوٹا سا کام ہے۔ وہ جیکٹ کی جیب سے چند صاف لفافے نکالتے ہوئے اس کے سامنے کاؤنٹر پہ آیا۔ ان کو کچھ بیک ڈیٹس میں اسٹمپ کرنا ہے اور کچھ کو آگے کی ڈیٹس میں۔ یہ دیکھو۔ وہ اس سے کام سمجھانے لگا۔ غضنفر اس کو جانتا تھا، اس سے پہلے وہ جان کو اس سے ہٹ کر بھی ایک اضافی کام کر چکا تھا۔ نہ بھی کر چکا ہوتا تب بھی اس کا کارڈ کے بحث کر ہی دیتا۔ انٹری نہیں کرنی بھائی۔ جب وہ 2 لفافے واپس جیکٹ میں رکھنے لگا تو غضنفر حیرت سے بولا، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لمبا کام ہو جائے گا۔ اور گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ جی بھائی۔ غضنفر اسے گھر کی باتیں بتانے لگا۔ اس کا وہ بھائی جس کو جیل سے نکلوانے میں جہان نے مدد کی تھی اب کام پہ لگ گیا تھا اور اس بات سے کافی آسودہ لگ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، تمہارا بھی آف کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تحلیل تحمل سے سن کر وہ تبصرہ کر کے اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ماموں کے گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غضنفر سے مضافہ کر کے وہ باہر آیا۔ سست رو لڑکا بھی ابھی بک کے پلاسٹک کور کے گرد باندھ رہا تھا۔ سپرے نہیں کیا؟ اس نے سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر اچنبے سے ابرو اٹھائی۔ میں نے ابھی دیکھا صاحب، سپرے ختم ہو گیا ہے، آپ ایسے ہی لے جائیں۔ دیکھیں یہ سبز پتے ساتھ ہی لگائے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا زیادہ لیکچر مت دو، کتنے پیسے ہوئے؟ ناگواری سے ٹوکتے ہوئے اس نے بٹوا نکالا۔ اندر سے چند نوٹ نکالتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے سروس کارڈ پہ پڑی۔ کیا ماموں کو یہ دکھانا تھا؟ نہیں، ابھی بہت جلدی ہوگا۔ پہلے اسے ان کا اعتماد جیتنا ہوگا اور ان کا نازک اندام مغرور سی بیٹی ان سب لوگوں کی زندگی کا حصہ بننا مشکل لگ رہا تھا۔ بوکے چھوٹا سا تھا، اس کو پہلو میں لٹکائے ہاتھ میں لاپرواہی سے پکڑے وہ سڑک کنارے چلنے لگا۔ ماموں کا گھر یہاں سے قریب تھا مگر وہ کچھ دیر مرکز کی سڑکوں کی جانب کے کنارے چلنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ صرف اپنی سوچوں کو جمع کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ خود بھی پر یقین نہیں تھا، یا پھر وہ جو چاہتا ہے اسے کہنے سے ڈرتا ہے۔ ماں سے کہنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر خود سے تو کہہ ہی سکتا تھا۔ اصل بات وہی تھی جو ثانیہ نے آج دوپہر کی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے ڈرتا تھا، ان کے تانوں سے ڈرتا تھا۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ ان کے سامنے سار اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ مگر ممی کہتی تھی وقت بدل گیا، فرقان ماموں سلمان ماموں نرم ہو گئے ہیں۔ البتہ پچھلے برس ہونے والے سلمان ماموں سے ملاقات کے بعد اس سے کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی۔ ان کے مزاج کی سختی اور غرور ختم ہو گیا ہے۔ وہ ویسے ہی تھے، فرق یہ تھا کہ اب سلمان ماموں کو اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ اب وہ بیٹی والے تھے، ان کا ہاتھ نیچے تھا اور اس کا اوپر۔ پہلے کی بات اور تھی، تب ان کی چھوٹی بیٹی تھی، انہیں مستقبل کی فکر نہیں تھی، لیکن اب اس کی شادی کی عمر تھی، رشتے بھی آ گئے ہوں گے۔ اب وہ اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہوں گے۔ ان کی پہلی ترجیح ان کا بھانجا ہی تھا۔ کوئی بھی اپنی خوشی سے بچپن کا نکاح نہیں توڑتا۔ سلمان ماموں سے بھی اسے یہی امید تھی کہ وہ اس رشتے کو ختم کرنا نہیں چاہتے ہوں گے۔ یہاں آ کر وہ رک جاتا۔ یہ رشتہ نبھانا بہت مشکل تھا۔ وہ ایسی چھوٹی سوچ کا حامل آدمی تو نہ تھا کہ انہیں پرانے انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹی کو لٹکائے رکھنا یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ ان سے مل لے تو کو دونوں فریقین دیکھ لے کہ یہ رشتہ چل سکتا ہے یا نہیں۔ مگر اسے محسوس ہوا کہ وہ نبھا سکتا ہے تو ممی کو آگاہ کر دے گا۔ اگر اسے لگا کہ وہ نہیں نبھا پائے گا اور پھر اسی مقام پہ آ کر رک گیا، ممی ہرٹ ہوں گی۔ یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اتنے سال اگر اس نے جان بوجھ کر ماموں کی فیملی سے لا تعلقی اختیار کیے رکھی تو اس کے لیے دور اندر وہ یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ سڑک کنارے سر جھکا کر چلتے ہوئے اس نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ خود ہی یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کی یہ ساری بے رخی، لا تعلقی
اعراض برتنا سب لاشعوری طور پہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ تنگ آ کر خود ہی رشتہ ختم کر دیں گے اور ماں کو دکھ دینے کے بوجھ سے آزاد ہو جائے گا۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ جو بھی یہ رشتہ ختم کرے ذمہ دار تو وہی ہوتا، اس کے خشک رویے کے باعث ہی یہ رشتہ ٹوٹے گا۔ لیکن وہ لوگ اس سے اور کیا توقع رکھتے ہیں؟ کس نے کہا تھا انہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا رشتہ طے کر دے؟ اسے کبھی کبھی ان سب ذمہ داران پہ از حد غصہ چڑھتا تھا۔ ممی پہ البتہ نہیں چڑھتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کیا بس رشتہ بچانے کے لیے ہی کیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ماں کو شک کا فائدہ دے دیا کرتا تھا، مگر ماموں کو نہیں۔ بے انصافی تو بے انصافی سے۔ بہت دیر وہ سڑکوں پہ بے مقصد چلتا، سوچوں میں گم رہا۔ وہ بھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر ماں کے سامنے لیکن ماں کے سامنے وہ کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ اچھی طرح سے ذہنی طور پہ تیار بھی نہیں تھا۔ یہ بہت جلدی ہے، مجھے سوچنے کا موقع دیں، جیسے بہانے نہیں چلتے تھے۔ اسے ایک دفعہ جانا ہی پڑے گا۔ گھڑی کی سوئیاں 10 سے اوپر آ چکی تھی جب اس نے خود کو سلمان ماموں کے گھر کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑا پایا۔ گیٹ بند تھا، اندر گھر کی بتیاں جل رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ساؤتھ والے گیٹ پہ پھیلی۔ یہ فرقان ماموں کا گھر تھا۔ وہ پہلے ہی ایک دن آ کر یہ گھر دیکھ گیا تھا۔ پھر فیس بک پہ روہیل نے ان دونوں گھروں کے اندر باہر کی اتنی تصاویر لگا رکھی تھی کہ اسے اندرونی نقشہ بھی حفظ تھا۔ وہ ان دونوں وسیع و ریز اور خوبصورت بنگلوں کے سامنے سڑک پہ گویا کسی دوراہے پہ کھڑا تھا، اندر جائے یا یہیں سے پلٹ جائے۔ اسے صرف ایک بہانہ درکار تھا، اس گھر اور اس کے مکینوں سے دور بھاگنے کا۔ صرف ایک وجہ، وہ ڈھونڈ لے اور واپس پلٹ جائے، لیکن کوئی وجہ تھی ہی نہیں، اسے اندر جانا ہی تھا۔ دفعتاً فرقان ماموں کے گیٹ کے پیچھے کھڑکا ہوا اور پھر بولنے کی آوازیں، قریب آتے قدم۔ وہ غیر اختیاری طور پہ تیزی سے ایک طرف ہوا۔ کالونی میں نیم اندھیرا سا تھا، گھروں کی بیرونی بتیاں بھی اس جگہ روشن کرنے میں ناکام تھی۔ وہ فرقان ماموں کے گیٹ کے دائیں طرف ایک گھاس سے بڑے جنگلے کی اوٹ میں ہو گیا۔ گیٹ سے فرقان ماموں چند افراد سمیت باہر نکل رہے تھے۔ شلوار قمیض میں ملبوس مسکراتے ہوئے وہ خوش اخلاقی سے اپنے مہمانوں کو چھوڑنے باہر آئے تھے۔ مہمان 3 مرد حضرات تھے جن کی کار سڑک کے پار ایک خالی پلاٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں سے ذرا دور نہ جانے کیوں ماموں اب ان افراد کے ساتھ باتوں میں مگن اسی طرف جا رہے تھے۔ پیچھے گیٹ کھلا رہ گیا تھا۔ گارڈ چوکیدار فی الوقت کوئی بھی نہ تھا، شادی قریب تھی، سو مصروفیت کے لیے ملازموں کو بھی گھیر رکھا ہوگا۔ وہ اندھیری جگہ پہ دم سادے کھڑا فرقان ماموں کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی تھی، پرانی باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا، جیسے امڑتی یادوں کو رفع کرنا چاہتا تھا۔ ماموں اب اپنے مہمانوں کو گاڑی کے ساتھ کھڑے ان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے یوں وقت ضائع ہونے پر الجھن ہو رہی تھی۔ چند منٹ تو وہ کھڑا رہا، لیکن جب اسے لگا کہ ماموں ان کے مہمانوں کی گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو وہ جنگلے کے عقب سے نکل آیا، اور وہ لوگ بہت دور تو نہیں تھے، البتہ ایسے رخ سے کھڑے تھے کہ کسی کا بھی چہرہ گیٹ کی جانب نہیں تھا۔ وہ فرقان ماموں کا سامنا کیے بغیر اندر جانا چاہتا تھا۔ کیا رشتہ اگر وہ یوں ہی اندر داخل ہو جائے؟ فرقان ماموں کو متوجہ کرنا، ان کے سوالات کا جواب دینا، انہیں ابھی نہیں۔ بہت آرام اور آہستہ سے وہ کھلے گیٹ کے اندر چلا گیا۔ سردی بڑھ گئی تھی، لان خالی تھا، سب اندر تھے۔ اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر درمیانی دروازہ تلاش کیا۔ وہ سامنے ہی تھا، اس پر گھنٹی لگی تھی، لیکن اس نے پہلے دروازے دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ اسے جانا تو سلمان ماموں کی طرف ہی تھا، سو ادھر رکنا بے سود تھا۔ وہ دروازے سے گزر کر سلمان ماموں کے لان میں داخل ہو گیا۔ اتنے برسوں سے بنا اجازت دوسروں کے گھروں لاکرز، موبائل اور ای میلز میں خاموشی سے داخل ہونے والے اور نکلنے کی عادت، باوجود وہ آفیشیل کام کے بغیر ٹریس پاسنگ نہیں کیا کرتا تھا۔ اب بھی یہ کرتے وقت اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ اس کے ماموں کا نہیں بلکہ سسر کا بھی گھر ہے۔ اندر جا کر وہ بتا دے گا کہ وہ کس طرح داخل ہوا، بات ختم۔ سلمان ماموں کا ہرا بھرا لان بھی سنسان اور سد پڑا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے پھول اٹھانے کی تکلف کیوں کیا۔ خواہ خواہ ایک بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس نے گلدستہ لان کے میز پہ رکھ دیا اور خود گھر کے داخلی دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔
آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ہر نئی ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔